हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम टू दिस चैनल इल्म फॉर यू। अगर आपने जर्मन B1 लेवल का इम्तिहान पास करना है तो आपको जर्मन ज़बान में एक ईमेल और एक लेटर ब्रीफ श्राइबन यानी लिखना आना बहुत ज़रूरी है। आज के लेसन में हमने ये मसला हल कर दिया है। अगर आप इस लेसन को अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जर्मन ज़बान में ईमेल लिखना या एक ब्रीफ श्राइबन करना, खत लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। पहले हम देखते हैं ईमेल कैसे लिखते हैं। ईमेल श्राइबन, ये एफ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एफ का मतलब है, ये देखिए, फॉर्माले ईमेल, और ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी अहम नुकात कौन कौन से हैं फॉर्माले ईमेल लिखने के लिए। फॉर्माले ईमेल कौन सी होती है? जो किसी अदारे को, किसी दफ्तर को, किसी ऐसी जगह को जिनके साथ आपकी शनासाई नहीं होती, वो फॉर्माल ईमेल्स होती हैं। वहां पर जो ईमेल लिखनी है हमने, वो कैसे लिखनी है? इधर देखिए, उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ईमेल लिखने के लिए कौन से ज़रूरी नुकात का ख्याल रखना चाहिए। जब हमने ईमेल लिखनी है तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है? सबसे पहला पॉइंट है उसमें द रिश्tige ईमेल एड्रेस से, यानी आपने ईमेल का पता सही लिखना है कि जिसको आपने ईमेल भेजनी है उसका सबसे पहले आपने ये पता देखना है कि चेक करना है कि आपने पता ठीक लिखा है उसका। दूसरी चीज़ उसमें फिर होती है देया बिटरेफ, यानी उसका हवाला, मौजू, किस चीज़ के मुतल्लिक आप ईमेल लिख रहे हैं उसको कहते हैं बिटरेफ। मौजू या हवाला उसका क्या है? पहली चीज़ होगी, सबसे पहले आपने एड्रेस देखना है जिसको आपने भेजनी है। फिर बिटरेफ देखना है कि उन्वान लिखना होता है उसमें कि किस चीज़ के मुतल्लिक आप ईमेल लिख रहे हैं, वो ज़रूरी है। और फिर तीसरी चीज़ होती है दी अनरेड। अनरेड क्या होता है कि मुखातिब शख्स आप जिसको लिख रहे हैं उसका आपने लिखना होता है। वो कोई अजनबी है या किसी नाम से आप लिख रहे हैं, उसको कहते हैं दी अनरेड। तो ये तीन चीज़ें हो गई पहले ईमेल लिखने के लिए ज़रूरी। ये चीज़, इन तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फिर आगे है चौथी चीज़, इन्फॉर्मेशन auswählen, कि यानी जो पैगाम या इतला आप देना चाहते हैं वो आप फिर आगे शुरू करेंगे। अनरेडे के बाद फिर आगे आप ईमेल में वो लिखेंगे, ठीक है, कि क्या किस चीज़ के मुतालिक आप ईमेल लिख रहे हैं, वो सारी उसमें डिटेल आएगी, वो सारी तफसील आएगी, जिसको कहते हैं कि जो पैगाम या इतला आप देना चाहते हैं वो है इन्फॉर्मेशन auswählen। फिर है आगे दी ग्रोस फार्मेल। दी ग्रोस फार्मेल यानी इख्तितामी सलाम आखिर में जब लिखते हैं फील ग्रोस से या मिथ फ्रॉइलिशन ग्रोसन जैसे जर्मन में लिखते हैं, कि वो फिर होता है कि ग्रोस फार्मेल आखिर में। और उसके बाद सबसे आखिर में ये कॉन्टैक्ट डाटन उबा प्रूफन, राबता क्वाइफ का जायज़ा, यानी जो चीज़ें भी आपने पूरी ईमेल में लिखी हैं, यानी कॉन्टैक्ट डाटन उसका एड्रेस क्या था, बिटरेफ क्या है, उसमें उन्वान क्या था, ये सारी चीज़ें आपने फिर एक बार दोबारा चेक करनी है, फिर उसको अप सेंड करनी है, यानी फिर उसको भेज देते हैं। तो ये 6 चीज़ों का आपने पहले ख्याल रखना है, ठीक है, कि जब ईमेल शुरू करनी है तो ये 6 चीज़ें पहले आएंगी, उसके बाद फिर ईमेल शुरू होती है। मसलन ये जिस टॉपिक पे ईमेल आपके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ लिखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये अक्सर इम्तिहानों में इसी टॉपिक पे ईमेल आई हुई है, लिहाजा आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और अगर किसी दूसरे टॉपिक के कोई टॉपिक बदल भी जाता है तो आपने चंद अल्फाज रद्दो बदल करने हैं सिर्फ। पैटर्न, स्टाइल, सारा टेक्स्ट तकरीबन ऐसे ही रहेगा। फिर जिस मौजू के मुतल्लिक वो ईमेल आएगी इम्तिहान में, सिर्फ आपने वो ऐड करना होता है, बाकी यही सारा कुछ रहेगा। तो ये किस चीज़ के मुतल्लिक है? वी शिकन जी आइन फाल्शस बूख सुरूक, कि आपने एक किताब मंगवाई है, ठीक है, लेकिन वो किताब जो आपने मंगवाई थी वो गलत उन्होंने भेज दी है और आपने वो वापस करनी है और उनको ईमेल लिखनी है। यानी आपने ऑनलाइन एक किताब
بشٹیل کی تھی، آرڈر کی تھی، منگوائی تھی، اور وہ کتاب انہوں نے جو آپ نے منگوائی تھی وہ نہیں انہوں نے بھیجی، کوئی غلط کتاب بھیج دی ہے، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، وہ کتاب ان کو واپس بھیجنی ہے کہ وی شکن زی آئن فالشس بوخ سروخ. آپ ایک کتاب جو غلط آپ کو انہوں نے بھیج دی ہے، جو آپ کو ملی تھی، وہ آپ نے واپس کیسے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا ٹائٹل ای میل کا کہ کیا ہے، کس چیز کے متعلق ہے، وہ ہے یہ. پھر شروع کیسے کریں گے، دیکھیں بٹریف. بٹریف میں آپ کیا لکھیں گے، حوالہ کیا ہے، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، کہ کس چیز کے متعلق ہے، کہ کتاب ہم نے واپس جو بھیجنی ہے تو اس کو کیا لکھیں گے، رک زینڈونگ، یعنی یہ ڈاک واپس جائے، یہ ڈاک ہم واپس بھیج رہے ہیں، رک زینڈونگ. اس ڈاک میں کیا ڈال کے اندر بھیجیں گے، لفافے میں یا پیکٹ میں، وہی کتاب جو ہمیں غلط ملی ہے. تو بٹریف میں لکھ دیں گے رک زینڈونگ، ڈاک واپس بھیج دینا، رک زینڈونگ. پھر آگے لکھیں گے چونکہ یہ فارمال ہے، ای میل ہے، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے آن لائن ایک ویب سائٹ دیکھی تھی، وہاں سے یہ کتاب بشٹیل کی تھی، وہ ہمیں آ گئی، وہ غلط آئی ہے، پھر اب ہم واپس بھیج رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ہم ان کو جب نہیں جانتے تو پھر لکھتے ہیں زیا گہیٹ دامن اونڈ ہیرن کاما، کہ محترم خواتین و حضرات، زیا گہیٹ یعنی قابل احترام، بہت زیادہ قابل احترام، دامن خواتین کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، ہیرن ہیا مرد کو کہتے ہیں، ہیرن زیادہ ہو جاتے ہیں حضرات. دام ایک عورت ہوتی ہے، دامن خواتین زیادہ پلس ہو گئے، پلورال ہو گئے، تو اس لیے زیا گہیٹ دامن اونڈ ہیرن، محترم خواتین و حضرات. آگے شروع کریں گے ٹیکسٹ جو ہے. اب ای میل کا ٹیکسٹ کیا ہے، Vor 3 Tagen habe ich über das Online-Formular Ihrer Webseite das Kinderbuch، جس کا نام ہے کونی آف رائزن بشٹیل، یہ کتاب کا نام ہے کونی آف رائزن، بچوں کی کتاب ہے، اس کا نام لکھتی ہے یہاں ایسے ہی کہ کونی آف رائزن، کہ Vor 3 Tagen 3 دن پہلے میں نے آپ کی ویب سائٹ پر آن لائن فارمولا پر کر کے ایک بچوں والی کتاب کونی آف رائزن آرڈر کی تھی. یعنی بشٹیل کرنا ہوتا ہے یہاں، آرڈر کر دینا، منگوانا جس کو کہتے ہیں بشٹیل. ٹھیک ہے، Vor 3 Tagen habe ich über das Online-Formular Ihrer Webseite das Kinderbuch Coney auf Reisen bestellt. پھر meine Bestellnummer lautet، یہ ایسے فرضی نمبر لکھ دیا ہے، وہاں وہ نمبر لکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ جس نمبر سے وہ جو جہاں سے آن لائن آپ نے وہ کتاب بشٹیل کی تھی، آرڈر کی تھی، وہاں بشٹیل کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، وہ وہاں لکھنا ہوتا ہے، یہاں وہ لکھنا ہوتا ہے. یہ ایسے فرضی ایک نمبر لکھ دیا ہے کہ meine Bestellnummer lautet 2 3 4 5 6 7، کہ میرا آرڈر نمبر 2 3 4 5 6 7 ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے نا، ہم واپس بھیج رہے ہیں، رک زینڈونگ کر رہے ہیں اس کتاب کو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس نمبر سے انہوں نے کتاب بشٹیل کی تھی. آگے heute Morgen habe ich das Paket mit der Post erhalten. heute Morgen، آج صبح مجھے یہ پیکٹ ڈاک کے ذریعے ملا. heute Morgen habe ich das Paket، یہ پیکٹ heute Morgen آج صبح habe ich das Paket، آج صبح یہ پیکٹ mit der Post erhalten مجھے ڈاک کے ذریعے ملا. aber لیکن leider hat sich drin nicht das Kinderbuch befunden، لیکن بدقسمتی سے، لائڈا کہتے ہیں بدقسمتی سے، اس میں بچوں والی کتاب نہیں تھی، مجھے نہیں ملی اس میں بچوں والی کتاب. کس کے اندر؟ اس پیکٹ کے اندر جو پیکٹ آپ کو ملا تھا. پیکٹ دیکھیں، sondern بلکہ das انگلش بوک لرن انگلش، بلکہ اس کے اندر انگلش کی کتاب ایک پڑھی ہوئی تھی کہ لرن انگلش، انگلش سیکھیں. کیا ہوا؟
کہ آج صبح مجھے یہ پیکٹ ڈاک کے ذریعے ملا، لیکن بدقسمتی اس میں بچوں والی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس میں انگلش سیکھیں تھی۔ اس میں انگلش کی کتاب، دیکھیں بچوں والی کتاب نہیں تھی، بلکہ اس میں انگلش کی کتاب انگلش سیکھیں تھی۔ Heute Morgen habe ich das Paket mit der Post erhalten, aber leider hat sich drin nicht das Kinderbuch befunden, sondern das Englischbuch Lern English. پھر کیا ہوا آگے؟ Ich ärgere mich sehr über dieses Versehen. مجھے آپ کی اس غلطی سے بہت کوفت ہوئی ہے، مجھے آپ کی اس غلطی سے بہت برا لگا ہے۔ Ich ärgere mich sehr über dieses Versehen, weil کیونکہ ich das Kinderbuch in 3 Tagen meinem Kind zum Geburtstag schenken wollte. Weil کیونکہ اگلے 3 دنوں کے اندر میں یہ بچوں والی کتاب اپنے بچے کی سالگرہ پر تحفہ دینا چاہتی تھی۔ دیکھیں کہ ich ärgere mich sehr über dieses Versehen، مجھے آپ کی اس غلطی پر بہت کوفت ہوئی ہے، weil ich das Kinderbuch in 3 Tagen meinem Kind zum Geburtstag schenken wollte۔ ٹھیک ہے، شینکر ہوتا ہے گشینک، آگے دینا، تحفہ دے دینا۔ aus diesem Grund، اس وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پر، اس وجوہ کی بنا پر، اس وجہ کی بنا پر، اس وجہ سے musste ich sie höflich darum bitten، اس وجہ سے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں، mir das richtige Buch so schnell wie möglich zuzusenden۔ اس وجہ سے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ مجھے صحیح والی کتاب جتنی جلدی ممکن ہو سکے بھیج دیں۔ دیکھیں aus diesem Grund، اس وجہ سے musste ich sie höflich darum bitten، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں، mir das richtige Buch، مجھے صحیح والی کتاب، یہ لفظ بلفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے جو لکھا ہوا ہے، mir das richtige Buch so schnell wie möglich، جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے، zuzusenden، مجھے بھیج دیں۔ یہ بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ بلفظ میں آپ کی ویسی سہولت کے لیے کر رہا ہوں، اصل میں تو یہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے بامحاورہ ترجمہ جو ہوتا ہے۔ پھر لکھیں گے in der Hoffnung، میں امید کرتی ہوں، dass sich der gleiche Fehler nicht wiederholt، میں امید کرتی ہوں کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی، یعنی یہ نہ ہو کہ پھر مجھے کوئی غلط کتاب آپ بھیج دیں۔ bleibe ich ihre Kundin، میں آپ کی گاہک رہوں گی یا رہوں گا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دونوں کے لیے یہی ہے۔ mit یہاں لیکن اگر رہوں گا ہے تو پھر bleibe ich ihre کندے، پھر کندے ہو جائے گا، کندن لکھ دیا ہے، یہ فیمینن ہے، یہ فیمیل کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے، نہیں تو پھر کندے ہو جاتا ہے، پھر میں آپ کا گاہک رہوں گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فرق۔ اگر اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، اگر کوئی میل یہ لکھ رہا ہے، یہ ای میل یعنی مسکولین مرد کوئی لکھ رہا ہے تو پھر وہ کندے یہاں لکھے گا، اگر عورت لکھ رہی ہے تو وہ کندن لکھے گی، کندن کہ گاہک رہوں گی۔ mit freundlichen Grüßen، آپ کی مخلص AM، جو بھی آپ کا نام ہے پھر آپ نے یہاں اپنا پورا نام لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری میل ہے ہماری persönliche E-Mail، یعنی ذاتی طور پر کسی جاننے والے کو جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کو یہ ای میل لکھ رہے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے persönliche E-Mail۔ یہ دیکھیں پی لکھا ہوا بریکٹ کے اندر، پے، ای میل شرائبن۔ اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان کیا ہے، کس بارے میں یہ لکھنی ہے؟ Wie informieren Sie Ihre Vermieterin über ein Problem in der Wohnung، کہ آپ کے مکان میں ایک مسئلہ ہے، آپ کیسے اپنی مکان مالکن کو مطلع کریں گے؟ یہ دیکھیں فیمیل ہے، مکان مالکن ہے، فیمیٹرن، اور اگر مکان مالک ہوتا تو پھر یہاں لکھا ہوتا فرمیٹا،
इन ना होता आगे, रिन। ये देखें, फमीटा रिन, ये एक फीमेल है, यानी मकान मालकिन एक औरत है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर कोई मकान मालिक है तो फिर लिखते हैं फमीटा। वी इन्फॉर्मेशन जी, आप उसको कैसे मुतला करेंगे, फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करता हूँ आपकी सहूलत के लिए, सिर्फ असल में बामुहावरा तर्जमा होता है। वी इन्फॉर्मेशन जी, कैसे आप इतला देंगे इरे फर्मीटारिन, अपनी मकान मालकिन को, इबा आइन प्रॉब्लम, एक मसले के मुतल्लिक इन देवोनुंग, जो कि घर में बना हुआ है आपको। तो वो क्या मसला है? बिटरेफ, उन्वान क्या है उसका, ठीक है, किस बारे में है, मौजू क्या है? हाई सुंग रेपराटुआ, हीटर की मरम्मत। जो हाईसून होते हैं, जो सारे घर को यहाँ गर्म करते हैं, सिस्टम बना होता है, हाईसून लगे होते हैं सारे घर में, तो वो सिस्टम जो हाईसून है वो ख़राब हो गया, इसलिए सारा घर ठंडा हो गया है। तो हाईसून को मरम्मत करें, हीटर की मरम्मत, हाईसून रेपराटुआ, ये मसला है आपका। इस बारे में ये बिटरेफ में ये लिखा हुआ है। फिर आप लिखेंगे ज़ेया गेहटे फ्राउमुला। ये फ्राउमुला कौन है? आपकी फर्मीटरिन, आपकी मकान मालकिन का नाम है। ये एक पर्सनल लिखी ईमेल आप उसको लिख रहे हैं। ये भी अक्सर इम्तिहान में इसी टॉपिक पे आ जाती है ईमेल, तो उसका नाम आपने लिख दिया, ज़ेया गेहटे फ्राउमुला, मोहतरम मिसेस मुल्ला। फिर आगे शुरू करेंगे ईमेल, कैसे? लाइडा कॉन्टे इश जी होइटे मॉर्गन टेलीफोनिश निश्ट एराइशन, कि बदकिस्मती से आज सुबह आप टेलीफोन पर दस्तयाब नहीं थी। इसका मतलब ये है सारा इस टेक्स्ट का, जो जितना हमने लिखा है, कि मैंने आपको फ़ोन किया था, जो इसमें डिटेल नहीं लिखी हमने, ये ऑटोमेटिक इसका यही मतलब ही है कि मैंने आपको फ़ोन किया था आज सुबह, लेकिन आप फ़ोन पर दस्तयाब नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। ये देखें, अराइशन, कि आप मुझे फ़ोन पर नहीं मिली, मैंने आपको फ़ोन किया था, ये मतलब है इसका। फिर दा एस जिश अबा eine dringende Angelegenheit handelt, कि क्या है? दा एस जिश अबा eine dringend, ड्रिंगेंड होता है फौरी, अर्जेंट जो होता है, ड्रिंगेंड अर्जेंट, अनगलेगनहाइट एक मसला जो होता है, प्रॉब्लम जो होता है, हंडल्ड हल करना के उसको, वो एक काबिल गौर जो होता है, कि एक मसला जो कि फौरी हल तलब है। शिके इश इनन आइन ने ईमेल, मैं आपको एक ईमेल लिखकर भेज रहा हूं, ठीक है। ये आप अपनी मालकिन मकान को लिख रहे हैं कि एक मसला जो कि फौरी हल तलब है, मैं आपको ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज रहा हूं। Wir haben in unserer Wohnung seit 2 Tagen ein Problem mit unserer Heizung. हमारे घर में गुज़श्ता 2 दिनों से हीटर का मसला बना हुआ है। Wir haben in unserer Wohnung seit 2 Tagen, गुज़श्ता 2 दिनों से हमारे घर के अंदर ein प्रॉब्लम, मसला बना हुआ है, mit unserer हाईसून, हाईसून के साथ, यानी हाईसून, हमारे घर में हाईसून का मसला बना हुआ है पिछले 2 दिन से। Das Thermostat ist ausgefallen, इसका थर्मोस्टेट जो है वो काम नहीं करता। Wenn wir es bedienen, जब हम इसको चलाते हैं तो इसका थर्मोस्टेट काम नहीं करता। Unser Kind hat mittlerweile eine Erkältung bekommen. Unser Kind hat mittlerweile eine Erkältung bekommen. इस दौरान हमारे बच्चे को सर्दी भी लग गई है। Weil es in der Wohnung seit dem Ausfall sehr kalt ist. क्योंकि जब से, ausfall होता है जब से ये मसला घर में बना हुआ है, जब से, यानी क्या मसला बना हुआ है, वो हाईसून ख़राब हुआ है, जब से हीटर ख़राब हुआ है, जब से, क्योंकि जब से घर का हीटर ख़राब हुआ है, घर बहुत ठंडा हो गया है। ज़िया काल्टेज, मोनुंग जो है वो तब से, जाइटेम उस वक़्त से, मोनुंग जो है वो बहुत ठंडी हो गई है, घर बहुत ठंडा हो गया है। इन उनज़िरम मीट फतराक स्टेट, हमारे किरायानामा में लिखा हुआ है, dass wir uns bei Schäden dieser Art an Sie als unseren Vermieter wenden sollen.
ہمارے کرایہ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کو بطور مالک مکان مطلع کریں. ٹھیک ہے. Können Sie die Heizung bitte innerhalb der nächsten Tage reparieren lassen? کیا آپ برائے مہربانی چند ایک دنوں میں، نیکسٹ ٹاگ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں ہیٹر کو مرمت کروا سکتے ہیں؟ Können Sie? Wir sind jeden Nachmittag zu Hause. ہم ہر روز بعد از دوپہر گھر پر ہی ہوتے ہیں، یعنی بعد دوپہر ہو سکتا ہے صبح ہم کام پر چلے جاتے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں اس کو ہم بتا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں مل سکے. Wir sind jeden Nachmittag zu Hause. ہم ہر روز بعد از دوپہر گھر پر ہی ہوتے ہیں. Sie können uns ab 14 Uhr jederzeit unter der folgenden Handynummer erreichen. آپ 2 بجے کے بعد ہمارے مندرجہ ذیل فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی نیچے دیے گئے ہینڈی نمبر پر، موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ اپنے مکان مالک کو، یعنی مکان مالکن جو ہے، ہم نے اوپر لکھ دیا فرمیٹا رن، تو اس لیے مکان مالکن ہو گئی ہے، اس کو آپ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 2 بجے کے بعد، پہلے آپ نے لکھا ہے کہ ہم بعد دوپہر گھر پر ہی ہوتے ہیں. 2 بجے سے اب پھر سے ہوا 2 بجے سے آپ کسی بھی وقت ہمیں، یعنی 2 بجے سے پھر 2 بجے کے بعد، جب بھی 2 بجے سے لے کے پھر آگے رات تک کا مطلب ہے یہ ڈسائڈ. اب پھر کا مطلب ہے 2 بجے سے لے کر آپ ہمیں درج ذیل ہمارے موبائل نمبر پر یا ہینڈی نمبر پر فون کر سکتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں. پھر آئے گا Wir würden uns darüber freuen. ہمیں اس بات پر بہت خوشی ہوگی. So schnell wie möglich. جتنی جلدی ممکن ہو سکے von Ihnen zu hören. آپ کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. یہ تو میں لفظی ترجمہ پھر کر رہا ہوں، محاورہ ترجمہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس بات پر بہت خوشی ہوگی اگر آپ جلدی رابطہ کریں گے. Vielen Dank، آپ کا یعنی بہت بہت شکریہ. کس چیز کے لیے؟ Im Voraus، پیش کیا آپ کا بہت شکریہ. Für Ihre Hilfe، آپ کی اس مدد کے لیے پیشگی شکریہ. Wir würden uns darüber freuen، ہمیں اس بات پر بہت خوشی ہوگی. So schnell wie möglich von Ihnen zu hören، اگر آپ جلدی رابطہ کریں گے. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe، آپ کی اس مدد کے لیے پیشگی شکریہ. Viele Grüße، بہت آداب یا نیک تمنائیں، ایک ہی مطلب ہوتا ہے. Viele Grüße AM، اپنا پورا نام یہاں لکھنا ہے آپ نے. تو یہ ہے ایک persönliche ای میل. آگے ہمارے پاس پھر بریف شرائبن. دیکھیے 2 طرح کی ای میلز ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ایک فارمالے ای میل اور ایک persönliche ای میل. اسی طرح خط جو ہوتے ہیں، بریف لیٹر رائٹنگ جو ہوتی ہے، لیٹرز جو ہوتے ہیں، بریف ہوتا ہے جو، وہ بھی دیکھیں فارمالا بریف ہوتا ہے، اس کو فارمالا کہتے ہیں، فارمالا بریف، اور persönliche بریف. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. فارمالا وہی ہوتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے، اجنبی کسی ادارے کو، کسی دکان کو، کسی ایسی جگہ کو لکھتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اور persönliche ہوتا ہے جن کو آپ جانتے ہیں. تو 2 طرح کے بریف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک فارمالا بریف کیسے لکھنا ہوتا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیسے شروع کرنا ہوتا ہے، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں. دیکھیے نوٹ، خط لکھنے کے لیے کون سے ضروری نکات کا خیال رکھنا چاہیے. وہاں پیچھے ابھی ہم نے ای میل کا دیکھا ہے، اب ہم بریف کا دیکھیں گے. سب سے پہلے خط میں آپ نے ضروری دیکھنا ہے اپ زینڈا. اپ زینڈا کہتے ہیں خط لکھنے والا جو ہوتا ہے. خط لکھنے والے کا اوٹ پلس ڈاٹم لکھا ہوا بریکٹ میں، خط لکھنے والے کا پتہ، ٹھیک ہے، جگہ اور تاریخ آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اپ زینڈا ہوتا ہے جو خط لکھنے والا ہوتا ہے. اپ زینڈا خط بھیجنے والا جو ہے، وہ جب وہ اپنا پہلے پورا لکھے گا، اپنا نام اور پتہ لکھے گا،
پھر آگے جگہ جہاں سے وہ لکھ رہا ہے اور ڈیٹ ڈال دے گا، تاریخ ڈالتا ہے، یہ ضروری ہے سب سے پہلے خط میں اوپر۔ پھر ہے ایمفینگا، جس نے خط موصول کرنا ہے، جس کو آپ خط بھیج رہے ہیں، جو وصول کرے گا یہ خط، ایمفینگا، اس کا ایڈریس آئے گا سارا، اس کا پتہ لکھیں گے۔ پھر نیچے اسی طرح بٹریف، عنوان، حوالہ یا مضمون کیا ہے خط کا، کس چیز کے بارے میں ہم خط لکھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے اوپر بھیجنے والے کا، یعنی آپ خود، جو اگر آپ خط بھیج رہے ہیں، آپ اپنا نام پتہ لکھیں گے۔ پھر اس کے سامنے وہی جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ کا نام لکھیں گے، اس شہر کا نام برلن میں ہے تو برلن، ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خط کیسے لکھنا ہے، پھر ڈیٹ ڈالیں گے۔ پھر ایمفینگا، جس نے وہ خط موصول کرنا ہے، یعنی جس کو آپ لکھ رہے ہیں۔ پھر بٹریف ہے کہ موضوع اور حوالہ خط کا ہے کیا، اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے، وہ آئے گا۔ پھر آگے آئے گا ان ریڈ، وہی مخاطب شخص کہ کس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں لکھیں گے۔ پھر بریف ٹیکسٹ کہ خط کی ساری تحریر، سیاق، اس کا کیا ہے، خط میں کیا لکھنا چاہتے ہیں، وہ آئے گا۔ پھر شلوسزارٹس کہ اختتامی فکرے، جب ختم کرنے لگتے ہیں ختم، تو پھر چند ایک اختتامی فکرے ہم لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شلوسزارٹس۔ پھر ہے گروس فارمیل، وہی اختتامی سلام آخر میں، کہ فیل گروسے یا مت فرائنڈیشن گروسن، جو بھی لکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروس فارمیل۔ تو یہ ہے فارمالہ بریف لکھنے کے لیے چند ضروری چیزیں جن سے ہم نے خط شروع کرنا ہوتا ہے، کیسے شروع کرنا ہوتا ہے، کس ترتیب سے، پہلے کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، پھر آخر میں کیا آئے گا، یہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے بریف جو ہے وہ فارمالہ بریف کس موضوع کے اوپر ہے، کیا ٹائٹل ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اکثر امتحان میں آتا ہے۔ زی مشتن شپورٹ ٹرائبن، آپ ورزش کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فیمیل کی طرف سے خط ہے، چاہتی ہیں، دیکھیں ایک فیمیل لکھ رہی ہے، کیونکہ عورتیں اکثر ایکسرسائز وغیرہ کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتی ہیں، اسمارٹ رکھنا چاہتی ہیں، تو اس لیے فیمیل کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے۔ زی مشتن سپورٹ ٹرائبن، آپ ایکسرسائز یا ورزش کرنا چاہتی ہیں، انوولو ان فٹنس اسٹوڈیو گین، اور کسی فٹنس اسٹوڈیو میں داخلہ لینا چاہتی ہیں۔ شرائبن سی اینن بریف، ان کو ایک خط لکھیں۔ وائٹر انفارمیشن سو ہالٹن، ان سے تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک خط لکھیں، یعنی جس میں وقت پوچھا جاتا ہے، پھر فیس پوچھی جاتی ہے کہ کتنے پیسے آپ لیتے ہیں، کب آپ کا پروگرام کیا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک آدمی ایکسرسائز کر سکتا ہے، یہ وہ ساری تمام جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے یہ بریف ان سے اس خط میں یہ پوچھنا ہے۔ تو وہی آ گیا کہ سب سے پہلے اپزینڈا دیکھیں جو خط لکھ رہا ہے، ایسے ایک فرضی نام لکھ دیا ہے نادیہ خان، یعنی فیمیل کی طرف سے ہے اس لیے یہ نام لکھ دیا ہے، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نے تو اپنا ہی لکھنا ہے نا، اپنا نام آپ لکھیں گے تو اپنا لکھیں گے۔ اگر میل کوئی لکھ رہا ہے تو وہ اس کو پھر چینج کر لے گا، وہ اپنا نام یہاں لکھے گا، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے فیمیل کا ایک سیمپل لکھا ہے تو اس لیے عورت کا نام لکھ دیا۔ بیلینا اسٹراس، یہ بھی ایک فرضی ایڈریس ہے، آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے، اپنے گھر کا جو آپ کا ہے، آئن سوائد رائفی برلن، یہ آپ کا فون نمبر، اور یہاں آپ کی ای میل آ جائے گی، تاکہ اگر وہ آپ سے واپسی رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کو فون کر لیں یا آپ کے ساتھ ای میل پر رابطہ بھی کر لیں۔ پہلے تو آپ نے خط ہی لکھنا ہے، چونکہ ایک فارمالہ بریف ہے، آپ نے انٹرنیٹ سے ویب سائٹ ایک دیکھی اور آپ نے ان سے معلومات لینی ہے ساری، پھر آپ کو ایک خط ہی لکھنا پڑے گا کہ ہم ایک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ساری بتائیں۔ پھر ایمفینگا کہ جس اسٹوڈیو کو آپ بھیج رہے ہیں، ایم ٹی ٹی اسٹوڈیو بیلینا اسٹراس ہے، یہ اس کا ایڈریس آ گیا۔ پھر آگے ہے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اوٹ جگہ اور ڈاٹم، یعنی جگہ لکھتے ہیں جہاں ہے، آپ جہاں رہتے ہیں، آپ برلن میں رہتے ہیں تو آپ لکھیں گے برلن، کاما، پھر وہ ڈیٹ لکھیں گے 25/1/2022 کہ جس دن وہ آپ خط لکھ رہے ہیں۔ پھر وہی بٹریف آگے آ جائے گا، یہ دیکھیں بھیجنے والے کی جگہ کا نام اور تاریخ یہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ پھر آگے خط کا عنوان، موضوع، حوالہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جرمن پڑھ رہے ہیں تو اردو میں ضروری نہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی مناسب الفاظ مل جاتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے
زیادہ سے زیادہ آسان اردو کے بھی لفظ بتائے جائیں، تاکہ اردو گرامر بھی ایسی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے کہ کہیں اس میں مشکل نہ آ جائے. تو بٹریف یہی ہے، حوالہ ہے، عنوان ہے، موضوع ہے خط کا کہ کیا ہے. انفراگے متگلید شافٹ، کہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہم ان کی ممبر شپ لینا چاہتے ہیں. انفراگے ہوتا ہے پوچھنا، متگلید شاف ہوتا ہے ممبر شپ، یعنی داخلے کی ممبر شپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں ہم. یہ ہے بٹریف. ظاہر ہے فٹنس اسٹوڈیو میں ہم نے داخلہ لینا ہے تو ساری انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو پھر بٹریف کیا بنے گا؟ انفراگے متگلید شاف. ہم اس کی ممبر شپ لینا چاہتے ہیں، وہ اس کے متعلق سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس خط میں. زیا گہیٹ دامن اونڈ ہیرن، وہی محترم خواتین و حضرات، جو کہ ایک فامالہ بریف ہے، ہم کسی کا نام نہیں جانتے، ہم کسی کو نہیں جانتے، تو پھر وہاں یہی لکھتے ہیں زیا گہیٹ دامن اونڈ ہیرن. کیسے شروع کریں گے؟ Ich habe online ihre Homepage gesehen. میں نے آن لائن آپ کا ہوم پیج دیکھا ہے. Und musste mich in ihrem Fitnessstudio anmelden. اردو میں اسٹوڈیو کہتے ہیں، ڈوچ میں اسٹوڈیو. ٹھیک ہے. Ich habe online ihre Homepage gesehen. میں نے آن لائن آپ کے اسٹوڈیو کا ہوم پیج دیکھا ہے اور آپ کے فٹنس اسٹوڈیو میں اپنا اندراج کرانا چاہتی ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے. Ich habe online ihre Homepage gesehen und musste mich in ihrem Fitnessstudio anmelden. Dafür möchte ich ein paar Dinge erfragen. پہلے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، چونکہ داخلہ لینا ہے تو اس لیے انفارمیشن لینی بھی ضروری ہوتی ہے. Was bieten Sie an für Kurse? پروگرام ہے کہ آپ کے کورس میں یعنی کیا کیا شامل ہے، کہ کورس کس چیز کے اوپر مشتمل ہے، کیا کیا یعنی آپ ایکسرسائزیں کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. Wie hoch wären die Kosten؟ کورس کا مکمل خرچہ کتنا ہے. Zudem würde ich gerne den Zeitplan wissen. اس کے ساتھ ساتھ میں ٹریننگ کے اوقات بھی جاننا چاہتی ہوں. Gibt es bestimmte Dokumente, die Sie benötigen؟ کیا آپ کو کوئی مخصوص کاغذات کی بھی ضرورت ہے، یعنی داخلہ لینے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے. Sie können mich anrufen. Meine Telefonnummer ist، یہ فرضی لکھ دیا ویسے 1230000، یعنی آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر 0123 یا جو بھی نمبر ہے یہ ہے. یہ فرضی لکھا ہے، آپ نے اپنا نمبر دینا ہوتا ہے کہ Sie können mich anrufen. Meine Telefonnummer ist، جو بھی ہے آپ کا نمبر. Oder یا mich per E-Mail erreichen، یا مجھے ای میل پر بھی جواب دے سکتے ہیں. Ich warte auf Ihre Antwort. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی. Und bedanke mich im Voraus، اور آپ کی پیشگی شکر گزار ہوں، آپ کا پیشگی شکریہ. یہ ہے اس کا مطلب. Mit besten Grüßen، نیک تمناؤں کے ساتھ. ان کا اپنا نام، جو بھی پورا آپ کا نام ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے. تو یہ ہے ہمارا ایک فارمالہ بریف. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اچھی طرح سے اس کی لکھ کر پریکٹس کریں، لکھ کر اوبنگ کریں اس کی. پھر ہے ہمارا دوسرا persönlicher Brief. یہ دیکھیے بریکٹ میں پے لکھا ہوا ہے، بریف شرائبن. پے persönlicher Brief، یعنی جن کو آپ جانتے ہیں، ذاتی خط جو آپ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں persönlicher Brief. امپورٹنٹ پوائنٹس، اس کے یعنی اہم نکات کون سے ہیں. ذاتی خط لکھنے کے لیے کون سے ضروری نکات کا خیال رکھنا چاہیے، کون سے ضروری نکات ہیں اس کے. سب سے پہلے اوٹ دیکھیں لکھا ہوا ہے پلس ڈاٹم، یعنی یہاں یہ اگر سمجھ لے کہ یہ ایک صفحہ ہے، یہ ایک بلاٹ ہے، تو بالکل دائیں طرف آپ لکھیں گے اوٹ اور جگہ اور تاریخ. کون سی جگہ؟
جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، برلین، جو بھی شہر کا آپ کا نام ہے وہ آپ لکھیں گے، پھر آگے اس کی تاریخ لکھیں گے. پھر نیچے آئے گا انریڈ، مخاطب شخص، یعنی کس کو آپ لکھ رہے ہیں، پھر اس کا نام آئے گا. چونکہ یہ پزولشہ بریف ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں آتی. اوپر تاریخ، اوپر آپ کا شہر کا نام اور تاریخ آئے گا، پھر نیچے انریڈ کے کس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام آپ لکھیں گے. پھر ہے بریف ٹیکسٹ، خط کا سارا، خط کی تحریر، خط کا جو اندر آپ اس کے سیاق سارا لکھنا چاہتے ہیں وہ آئے گا. اور پھر آخر میں گروسفا میل، اختتامی سلام آپ لکھیں گے، اختتامی فکرے لکھیں گے اور اپنا نام نیچے لکھیں گے. یہ ہے ترتیب پزولشہ بریف کی. اب یہ بریف، اس کا ٹائٹل کیا ہے، یہ کس بارے میں ہے بریف؟ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے یہ ٹاپک بھی امتحانوں میں. کتنے بھی آپ پچھلے پیپرز اٹھا کے دیکھیں گے تو ان میں اکثر میں یہ آپ کو ملے گا. ایرے فرائنڈن ہٹ آئن بیبی بیکومن، آپ کی دوست کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. شرائبن زی آئنم بریف آن ایرے فرائنڈن، اپنی دوست کو ایک خط لکھیں. یا سو گراٹولین، اس کو مبارکباد دینے کے لیے. یعنی سارا ٹائٹل اور ٹیکسٹ کیا بن گیا کہ آپ کی دوست کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اپنی دوست کو خط لکھ کر مبارکباد دیجئے، یا اس کو مبارکباد کا ایک خط لکھیں. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں طرح سے آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں. یہ ہے ٹائٹل. اب اس کے بارے میں ہم نے خط اس کو لکھنا ہے. یہ دیکھیں، آپ کے شہر کا نام جہاں آپ رہتے ہیں لکھ دیا فرضی برلین. یہ پھر ڈیٹ آپ لکھیں گے 25. یہ دیکھیں برلین، یہ ویسے تاریخ. لیبے آسما، یہ بھی ایک فرضی نام لکھ دیا ہے. وہ آپ کی دوست کا نام فرض کریں آسما ہے، یہ جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں لیبے آسما، پیاری آسما. پھر شروع کریں گے کیسے خط؟ ایش گراٹولیرے دیا مت گروسا فرائڈ، میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اونڈ گلوک ونش سو دیا گبورٹ دائنس کنڈس، اور میں تمہارے بچے کی پیدائش پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں. گلوک ونش تو میں کرتی ہوں، بہت ساری نیک دعائیں، نیک تمنائیں، ان کا اظہار کرتی ہوں. ایش گراٹولیرے دیا مت گروسا فرائڈے und Glückwunsch zu der Geburt deines Kindes. Ich freue mich sehr، مجھے بہت خوشی ہوگی یا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. dass du ein gesundes Kind bekommen hast، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہارا بچہ بالکل تندرست ہے. gesund ہے، gesund کہتے ہیں تندرست جو ہوتا ہے، ہیلدی جو ہوتا ہے، کہ تمہارے گھر ایک ہیلدی بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارا بچہ بالکل تندرست ہے. Ich wünsche dir und deinem Kind nur das Beste und dass es euch gut geht. میں تمہاری اور تمہارے بچے کی خیریت کے لیے بہت دعا گو ہوں. یہ آپ رسمی سارے فکرے اس کو لکھ رہے ہیں اس کے بچے کی پیدائش پر، کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہارا بچہ بالکل تندرست ہے، ہیلدی ہے. میں تمہاری اور تمہارے بچے کی خیریت کے لیے بہت دعا گو ہوں. پھر آگے Ich würde dich gerne besuchen wenn das möglich ist، اگر ممکن ہے تو میں تمہیں ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں، besuchen کرنا چاہتی ہوں، وزٹ کرنا چاہتی ہوں. wenn das möglich ist، اگر یہ ممکن ہے تو. außerdem möchte ich eine Geschenk für das Baby mitbringen، اس کے علاوہ میں بچے کے لیے ایک تحفہ بھی لانا چاہتی ہوں. über einen Tipp würde ich mich freuen، مجھے خوشی ہوگی اگر تم اپنی مرضی کا کچھ بتاؤ گی. تو یہاں ٹپ لکھ دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کوئی اشارہ دے دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کی دوست ہے، سہیلی ہے آپ کی، تو آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ تم کیا تحفہ لینا چاہتی ہو اپنے بچے کی پیدائش پر، تاکہ اس کی مرضی کا تحفہ آپ اس کو دے دیں. بچے کی کوئی واکر ہے، پریم ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے تاکہ اس کے کام آ جائے. اس لیے یہ پوچھ لیتے ہیں اسے کہ مجھے خوشی ہوگی اگر تم بتا دو گی کہ تم کیا تحفہ لینا چاہتی ہو.
Ich werde auf deine Antwort warten. مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا. Und hoffe, اور میں امید کرتی ہوں, bald von dir zu hören, کہ تم جلدی مجھ سے رابطہ کرو گی, جلدی مجھے جواب دو گی. Ich werde auf deine Antwort warten und hoffe bald von dir zu hören. Liebe Grüße, ڈھیروں پیار. این کا اپنا پورا نام یہاں آپ لکھیں گے تاکہ خط کی جو فارمیلٹی ہے وہ پوری ہو جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن, جس میں 2 ای میلز اور 2 بریف ہم نے پڑھے ہیں, 2 لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں. نہایت امپورٹنٹ لیسن ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. یہ بے آئنس کے امتحان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.